नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। और जिस तरह हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी कि आज हम इस सेगमेंट में आपकी मुलाकात करवाते हैं मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से, समाजी शख्सियात से, ऐसी शख्सियात से जो कार खैर के काम करती हैं, और साथ साथ थोड़ी सी बात रमज़ान मुबारक के साथ साथ सियासत पे भी बात करते हैं। तो मेरी पहली मेहमान शख्सियत जो है वो पेशे के एतबार से सियासतदान हैं। इसके अलावा नाज़रीन आपको बताते चलें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सरदार अब्दुल रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? आप फर्स्ट क्लास? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। नाज़रीन इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है मशहूर ताजर रहनुमा हैं, तारिक रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर हैं जनाब इलियास मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम इलियास भाई, आपको भी खुशामदीद कहते हैं सर, खैरियत से? सरदार साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर माशाल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना और बरकतों नेमतों का महीना, आज तो खैर बड़ी रात भी है, क्या शेड्यूल रहता है सर रमज़ान मुबारक का? बस जो नॉर्मली होता है, अब हम सियासतदानों का थोड़ा सा मसला ये भी होता है कि अचानक कोई बात हो जाती है, कोई मीटिंग हो जाती है, किसी से मुलाकात होती है। अब रमज़ान में लोग ज़रा फारिग होते हैं तो वो फिर फ़ोन करके हमें कहते हैं जी मुलाकात करनी है, उनको मना करना भी फिर ज़रा मुश्किल होता है। और तो इफ्तार के बाद ज़्यादा मुलाकातें रहती हैं? इफ्तार से पहले भी रहती हैं, बाद में भी रहती हैं। ज़्यादा बाद में तो ज़ाहिर सहरी तक, फिर सहरी तक ये सिलसिला चलता है, लोग आते रहते हैं। सहरी घर पे ही करना पसंद करते हैं सर, या सहरी घर पे ही करते हैं? इतवार को मेरे ख्याल वो रेस्टोरेंट पे होता है तो फिर वहाँ करते हैं। अच्छा, वहाँ पे करते हैं। और इफ्तार सादा इफ्तार ज़्यादातर रेस्टोरेंट में होता है। अच्छा अच्छा, तो मुझे बताइएगा वैसे क्या रूटीन के सहरी के बाद सो के फिर तो आप जोहर पे उठते होंगे? जी हाँ, सहरी के बाद ही सोना। ज़्यादातर लोग सहरी के बाद ही है। इलियास भाई क्या कहते हैं? मैं तो मस्जिद से आता हूँ तकरीबन 5-6 बज जाते होंगे। हाँ, 6:30 6-6:30 पड़ गए। अच्छा, 11-12 बजे उठना होता है, फिर उसके बाद फिर वो रूटीन शुरू हो जाती है, फिर वही रूटीन नमाज हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ सियासी बातें भी करना चाहेंगे? जी में इतनी बड़ी तब्दीली आ गई, आपकी जमात ने तो साथ दिया, और आप क्या देख रहे हैं सर, क्या समझते हैं? मैं समझता पाकिस्तान के लिए बड़े मुश्किल हालात हैं, और ये जो फैसले होंगे उस पर बहुत मुनसर होगा कि पाकिस्तान आगे चल के किस शक्ल में हमारे सामने रहेगा। मेरी ज़ाती राय ये है, और हमारी जमात की भी राय ये है, कि जितना जल्दी हो सके बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होने चाहिए, जिसमें नया मैंडेट है लोगों को, और हुकूमत बने मैंडेट के साथ, और वो फिर जैसे लोगों की मर्ज़ी होगी वो रिप्रेजेंट करेंगे लोगों को, तो फिर वो पॉलिसियाँ बनाएं और पाकिस्तान को आगे ले जाएं। वरना ये होगा कि ये जो एक तासुर है कि साजिश हुई, इस्टेब्लिशमेंट का रोल, इससे बहुत ज़्यादा मिसगिविंग्स भी होंगी, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाए जाएंगे। समझते हैं आप साजिश हुई है? ये बड़ा लतीफ़ा है वैसे, ये बड़ा लतीफ़ा है। हाँ। देखें नहीं सर, पार्टी का भी तो एक नैरेटिव होगा ना? नहीं, पहले साजिश और मुदाखलत पे आ जाते हैं ना। हाँ। देखिए, मनसूबाबंदी क्या होती है? अगर आप किसी अच्छे काम के लिए, नए काम के लिए करें तो उसको आप कहेंगे स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी। अगर आप वो गलत काम के लिए करेंगे तो उसी अमल को आप कहेंगे साजिश होगी। तो अमल कब होता है? जब मनसूबाबंदी हो चुकी हो। ठीक है, तो ये इसमें फर्क करना कि साजिश है या मुदाखलत है, दोनों अलग चीज नहीं है, ये दोनों जुड़ी हुई हैं सर। जब एक्ट हो गया तो मुदाखलत हो गई, और होने से पहले जो मनसूबाबंदी हो रही है वो साजिश कहलाएगी। जी हाँ, तो दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, ये अलग चीजें तो नहीं हैं। तो बहरहाल अगर हुई नहीं हुई, हमें तो पाकिस्तान का सोचना है, हमें पाकिस्तान की खातिर ऐसे फैसले करने हैं कि इससे हमें नुकसान से बचें जो हालात हैं। तो ये हमारी सोच है, और यही बात हम हर जगह करते हैं, और दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये इन लोगों के अरबाब इक़्तिदार जो हैं। सर वजह क्या बनी आप समझते हैं? खान साहब की थोड़ा डिसिप्लिन, पावर की कमी थी। देखिए सर, आप लोगों के साथ जो सेनेट इलेक्शंस में हुआ था, आपने अपने सारे वोट्स आपने इंश्योर किए, तमाम लोगों ने वोट दिए, इत्यादियों ने, तकरीबन सारे इत्यादियों ने वोट दिए, सबूत भी था, लेकिन आपके कैंडिडेट को हुकूमती अरकान की तरफ से वोट नहीं मिला। बड़ी अजीब सी बात थी ना कि आप दिलो जान से और पूरी सिंसियरिटी के साथ हुकूमत के साथ मौजूद थे,
لیکن آپ کے کینڈیڈیٹ کو دیکھیں اگر ہم ہلکی پارٹی ہوتے تو اسی وقت کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے، ہاں لیکن ہم پاکستان کے لیے سیاست کرتے ہیں، جو اگر ہم کوئی اس طرح کا فیصلہ کرتے تو اس کا اثر پڑتا ہے پاکستان کی سیاست پر، اور یہ سارا کچھ جو ابھی شروع ہے یہ اسی وقت سے شروع ہو جاتا۔ بالکل۔ تو ہم بہت ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں۔ آپ اس کی سینٹ کی الیکشن کی بات کر رہے ہیں، 2018 کا پورا الیکشن ہم سے چھینا گیا، ٹھیک ہے نا۔ ہم ایک پاپولر ویو کے ساتھ ہم اندرون سندھ آئے تھے، لیکن ریزلٹ جو ہیں وہ 6 بجے کے بعد پاکستان پیپلز مختلف۔ پارٹی نے چھینا یا پی ٹی آئی نے چھینا؟ اس کی بینیفیشری پاکستان پیپلز پارٹی تھی۔ میں آپ کو سمجھاؤں اگر آپ کے پاس تھوڑا جی بالکل۔ دیکھیں تو ایم کیو ایم کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے چھینا، جماعت کے لیے نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا ہے۔ دیکھیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ حکومتیں یہاں بنوائی جاتی ہیں، لوگوں کو جتوایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کون لوگ ہیں اس پہ بحث میں ہم نہیں جاتے، لیکن ہوا کیا، عمران خان کی شخصیت جو ہے اس قسم کی تھی جو آج نظر آ رہی ہے، یہ پہلے سے بھانپ لی گئی تھی کہ یہ اس کو ہم لائیں گے تو صحیح، لیکن اگر یہ اڑ گیا تو پھر ہمارے لیے مصیبت ہو جائے گی۔ تو اس کو بہت تھن میجورٹی کے ساتھ لایا گیا، ہنگ پارلیمنٹ بنا گیا، ہنگ پارلیمنٹ بنا تھن میجورٹی کے ساتھ۔ اب تھن میجورٹی لانے کے لیے کیا کرنا تھا؟ کے پی کے میں نہیں کر سکتے تھے، عمران خان کے ووٹ کم ہو جاتے تو یہ نہیں آتا۔ پنجاب میں نہیں کر سکتے تھے کہ اگر عمران خان کو ووٹ ممبرز نہ ہوتے تو نون لیگ کے ہوتے تو وہ تو بڑا خطرناک ہو جاتا، ٹھیک ہے نا۔ تو صرف بلوچستان میں کم ممبرز ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو صرف اور صرف سندھ تھا جہاں پر ہمارے وہ ووٹس اور ممبرز کو ہربا کر پیپلز پارٹی کو دیے تاکہ پیپلز پارٹی اوپر جائے، عمران خان اوپر رہے، لیکن مارجن پیپلز بہت پارٹی کم۔ کے اوپر جانے سے عمران خان کیسے اوپر جائیں گے سر؟ نہیں، عمران خان تو اوپر ہی تھا نا، اس کو تو اوپر لانا تھا، لیکن پیپلز پارٹی کو جو ہے اور نون لیگ ملو کے اپوزیشن جو ہے وہ اتنا لائے کہ عمران خان اگر کچھ اڑتا ہے جو اپنی شخصیت ہے اس کی، وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی تبدیلی پھر لا سکیں۔ اچھا سمجھ رہے آپ میری بات؟ سمجھ گیا۔ تو پھر کوئی اور دوسرا اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈیپینڈنٹ لے کے آئے سر، یہ بھی کہتے ہیں کہ مطلب 150 سیٹوں تک آپ سمجھیں یا 100 سیٹوں کی جو ایکچول سیٹس تھیں 2018 میں، بھی کہتے ہیں 100 سیٹس پی ٹی آئی، باقی چیزیں اس طرح کی گئیں کہ تاکہ ایک ڈیپینڈیبل یعنی ڈیپینڈنٹ گورنمنٹ فارم ہو جو کہ اپنے ایلائز پہ اور باقی دوسرے فیکٹرز کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہے، خود مختار نہ بن سکے۔ یہ بات درست ہے سر؟ بالکل درست، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں پنجاب میں نہیں کر سکتے تھے کیونکہ نون لیگ تھی اپوزیشن، کے پی کے میں نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہاں پی ٹی آئی خود ہی تھی، تو صرف سندھ رہ جاتا تھا جو ہماری سیٹیں لے کر پیپلز پارٹی کو دی۔ یہاں نون لیگ کو تو نہیں دے سکتے تھے، یہاں پیپلز پارٹی کو۔ اگر آپ کی سیٹ آپ کو مل جاتی تو پی ٹی آئی آپ متحدہ آپ تو حکومت بنا لیتے سندھ میں؟ بنا لیتے ہیں نا، لیکن وہ پھر عمران خان کو پھر ہٹاتے کیسے اگر؟ اچھا سمجھ گیا میں، ٹھیک۔ اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ خان صاحب کے، اب ویسے تو الیاس میمن صاحب فین ہیں اپارٹ فرام ان کی اپنی سیاست کے، لیکن یہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ مجھے بتائیے گا سر کیا وجہ ہے کہ خان صاحب کے قریبی ساتھی، ایسے ساتھی جو بالکل ہر وقت کے ساتھی تھے، سارے متنفر ہوتے چلے گئے؟ اب جو ان کے ساتھ لوگ رہ گئے ہیں سر، آپ سمجھتے ہیں حقیقی ساتھی ہیں جو اصل لوگ تھے؟ میں نجیب ہارون کی بات کروں، علیم خان کی بات کروں، جہانگیر خان ترین کی بات کروں، اور کتنے ہی صحافی دوست یار کتنے لوگ ہیں سر، بہت قریبی ہوتے ہوتے ایک دم ایسے فرنٹ ہوئے کہ دیکھیں دو فیکٹرز ہوتے ہیں کسی سیاستدان کو کسی کے ساتھ ہونے کا۔ ایک تو آئیڈیالوجیکل فیکٹر ہے، آئیڈیالوجی ختم ہو گئی ہے اس ملک کی سیاست سے۔ دوسرا ہے کہ آپ پاور میں آئیں گے، آپ کا ایک نام ہوگا، آپ ایم این اے بنیں گے، ایم پی اے بنیں گے، وٹ ایور، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو باقی لوگ رہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ عمران خان کی بیانیہ کو ایک آئیڈیالوجی سمجھتے ہوں گے، اس وجہ سے آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ضرور ایسے بھی ہوں گے جو کہ صرف ایک ان کی وہ کہتے ہیں نا کمپنی کی مشہوری کے لیے ساتھ ہیں۔ تو وہ ڈپینڈ کرے گا سچویشن پہ۔ میں سمجھتا ہوں ابھی جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد مزید ڈیفیکشنز شاید ممکن نہ ہو، نہیں ہو۔ تو اسی کے ساتھ ہم دیکھیں گے۔ اور یہ اب ٹائم کتنا رہ گیا؟ 1.5 سال رہ گئے، اب یہ 1.5 سال بھی گزر جائے پورا گا۔ ہوتا دیکھ رہے ہیں سر، یہ الیکشن دیکھ رہے ہیں؟ جی ٹرم پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں یا الیکشن دیکھ رہے ہیں؟ میں تو اکتوبر نومبر میں الیکشن دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ۔ اچھا، خان کے پریشر کی وجہ سے؟
جو پریشر یہ بلڈ اپ کرنے جا رہے ہیں، لیکن سر ابھی تک اتنا پریشر نہیں ہے، لیکن اگر یہ اسلام آباد جاتے ہیں، ایک سنگل فیکٹر نہیں ہوتا جب فیصلے کیے جاتے ہیں. دیکھیں یہ حکومت آ گئی، اب شہباز شریف صاحب آ گئے، پیٹرول کی قیمت تو بڑھے گی نا، بالکل گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری رہے گی، ہے سر چل رہی، ٹھیک ہے نا، لوڈ شیڈنگ ہوگی، ڈالر کی قیمت بڑھتی جائے گی، روپے کی قیمت گرتی جائے گی، مزید مسائل 200 روپے کا ہو جائے گا. جی ہاں، اور مزید مسائل ہوں گے، انفلیشن ریٹ آف انفلیشن بڑھتا چلا جائے گا. تو لعنت ملامت کس کی ہوگی؟ حکومت میں جو اس وقت حکومت کی ہوگی. تو ان کو فیصلہ کرنا ہے نا کہ ایسے وقت الیکشن ہو کہ وہ زیادہ بوجھ بھی نہ ہو ان پر اور الیکشنز بھی مینیج کر سکیں اور پاپولیرٹی ہو. تو یہ فورن الیکشنز اس وقت نہیں کرا سکتے کیونکہ ابھی کیسز کی سے نکلنے ہیں، ان کو کیسز ختم کرنے ہیں، ایف آئی اے نیب نے اپنے اپنے کارروائیاں کرنی ہیں ان ایک کو طریقے کا این آر او سب کو مل جائے گا، اور وہ بنانے کے لیے. جی ایک طریقے کا این آر او سب کو مل جائے ایک طریقے سے این آر او زبردستی ہو جائے گا نا، ہاں، تو اس کے لیے ٹائم چاہیے. اور جیسے ہی وہ ہوتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے مزید حکومت میں رہنا ان کے لیے سود مند نہیں ہے. سود مند نہیں ہے. پھر اپنے جو مین جو چیزیں ہیں جو اس وقت سٹیپس ہونے وہ ہو جائیں تاکہ سارے لوگ ایک کلین چٹ کے ساتھ دوبارہ سے میدان میں الیکشن میں آ سکے. اچھا الیاس محمد صاحب کیا کہتے ہیں سر، آپ کیا کہتے ہیں سیاسی صورتحال پہ؟ آپ کو میں تو سیاست کی بات میں المصطفیٰ کی تھوڑی بات بھی کر لوں، وہ سر آپ سے کریں گے ہم کار خیر میں، وہ باقاعدہ سیگمنٹ پہ آئیں گے. مطلب ہے نہیں کہ میں سیاست کی بات کر دیں کہ میری بات سن، جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں بات 100% سچ بات بولی، غلط بات نہیں بولی ہے. یہ عمران خان کو ایزی لے رہے ہیں، ایزی نہ لے. حالانکہ میں نے عمران خان کو ووٹ نہیں دیا، اس وقت اس موضوع میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو بات، ایسی پوزیشن ہے آپ دیکھو چور ڈاکو لٹیرے سر آپ دیکھیں اب نہیں، میں نام کسی کا نہیں لے رہا، میں نام میں کسی کا نہیں لے رہا، اس میں سارے سارے حکومت میں یہ نہیں کہ میں کسی کا. میرے بھائی جب تک اگرچہ میں ایک بات پوچھتا ہوں، چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چیف جسٹس صاحب کو ایسے کو حکومت میں بیٹھا سکتا ہے چور ڈاکو کو؟ سر دیکھیں نہیں، مجھے جواب دینا اس چیز کا، مجھے اس چیز کا جواب انصاف ہوتا تھا سر، وہ کیا نہیں، ہاں انصاف جو ایک رولنگ کی حد تک اگر دیکھا جائے. دیکھیں سر پہلے دن اگر آپ نے جملہ سنا ہو نا، ٹھیک ہے، جملہ یہ تھا کہ ہم صرف رولنگ کی حد تک بات کریں گے کہ کیا یہ رولنگ قانون کے تحت ہے، کون سے عوامل تھے، کس میں رولنگ دی گئی. اعتزاز حسین کا بیان سن لیں آپ کورٹ کے باروں میں، سو میں نہیں بول رہا، ان کا بیان سن لو، کھل کے اس نے بات کری ہوئی ہے. اصل میں ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے نہیں، میں بات ہی نہیں کر، میں تو اس چیز کے خلاف ہی، فیصلوں میں بات ہی نہیں کر سکتے، میں تو بات کرنا ہی نہیں چاہیے. میں کر بھی نہیں رہا، عوام تو کر رہی ہے نا، سوشل میڈیا تو کر رہی ہے نا. ہاں ہاں سوشل میڈیا اس کو کسی پابند، کسی کی زبان تو نہیں روک سکتے نا، کسی کی زبان تو نہیں روک سکتے نا. میں تو نہیں بول رہا کہ میں چیف جسٹس کو برا کر رہا ہوں، عوام کہہ رہی ہے، پبلک کہہ رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، باہر کے لوگ کہہ رہے ہیں. 124 نمبر پہ اپنی دیا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں کچھ بھی نہیں بول، عوام کے پبلک کہہ رہی ہے. تو میرے بھائی جب آپ نہیں کنٹمپٹ آف کورٹ میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے، نہیں، میں کب بولنا پڑ رہا ہے، میں تو نہیں، آپ کی زبان تو کسی کو نہیں روک سکتا نا، زبان تو نہیں روک سکتا. جس کا کیس جیتتا ہے تو واہ واہ کرتا، تو ہار جاتا ہے وہ برائی کرتا ہے، وہ تو ہے دنیا میں. میں تو یہ نہیں کہہ رہا. اب آپ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی پلر ہیں، سب کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کر کے اس کو فوراً الیکشن کروا دیں بس. اس کے علاوہ حل کچھ بھی نہیں ہے. اگرچہ عید کے بعد کیا ہوتا ہے دھم دھماتا مسئلہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، مجھے اس چیز کے، میں سیاسی آدمی ہوں، میں تو ایک سمجھ لیں کاروباری آدمی ہوں، لیکن جب میری سوچ ہو رہی ہے، میری سمجھ میں آ رہی ہے، دماغ میں آ رہی ہے نا، یہ اچھا رویہ نہیں ہے. چیف جسٹس ہو جب اوپر نادیدہ قوت ہو، بیٹھ کے الیکشن کروا دیں، جان چھوڑوا لیں اس چیز کو، سب سے اچھی بات ہے. سردار صاحب صحیح بات ہے، غلط بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. اس میں سردار صاحب نے پہلے وہ جتنی جلدی الیکشن ہو جائے گا. اس وقت ملک متحمل ہے الیکشن کا، آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ملک تو بالکل متحمل ہے، بلکہ ضرورت ہے ملک کی، ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ الیکشن نہیں کریں گے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے تحت ہونے چاہیے. یہ الگ ایشو ہے. دیکھیں یہ ساری باتیں ہوں گی کہ اگر وہ عمران خان کی ایک جلدی کرانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت کہیں ای وی ایم اور دوسری جو اصلاحات کی تھی الیکشن کی، ان کو کہیں ریورٹ بیک نہ کرے. کیا یہ بات درست ہے سر؟ اب کر بھی لیں گے تو کیا کریں گے؟ میں ایک بات پوچھ رہا ہوں، اگرچہ کوئی قوتیں کروا دیں گے تو کیا کریں گے؟ سر میں خود ان کی بات کو، الیکشن کی جو انہوں نے بات کی کہ سندھ میں الیکشن، انہوں نے صحیح بات بولی ہے، غلط بات نہیں بولی ہوئی ہے، بالکل صحیح بات کری انہوں نے یہ والی بات. جی دیکھیں آپ الیکٹرانک مشین کی بات کر رہے ہیں. جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین، یہ کمپیوٹر کا دور ہے. اس میں جو سافٹ ویئر بنایا جاتا ہے، اگر ہم اپنی کمپنی میں کوئی سافٹ ویئر کوئی اپلوڈ کرتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، تو ہم میک شور کرتے ہیں کہ جو رائٹ اتھارٹی صحیح آدمی کے پاس ہونی چاہیے. صحیح بات ہے.
ٹھیک ہے، وہ ریورس نہیں کر سکے، ایک نیچے کا امپلائی جو ہے وہ ساری بیٹھ کے کمپنی بلنگ کے کو پیچھے نہ کر finances، سکے۔ ہاں چینج نہ کر سکے، تو یہ انشور ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اس سے تھوڑا سا جو ہے وہ تبدیلی اگر اس میں آتی ہے اور کوئی اپنے ناجائز طور پر اپنے اختیارات سے بڑھ کر کوئی اس میں استعمال کرتا ہے تو الرٹ آ جاتا ہے۔ سر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کتنے % فرق سمجھتے ہیں پڑے گا ای وی ایم سے اس وقت؟ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ کافی حد تک ہیں، اگر آپ دیکھیں اثر میں ٹرینڈز اور باقی چیزیں دیکھتا ہوں تو اوورسیز پاکستانی اس کی جانب سے بڑی چیزیں کی جاتی ہیں، سوشل تو میڈیا پاکستانی تو ہے نا وہ، ہاں سر پاکستانی، تو کیا ان کا حق نہیں ہے ووٹ ڈالنے کا؟ لیکن سر یہ اپوزیشن اس وقت کی موجودہ آپ حکومت، پاکستان کا فائنینشلی پاکستان چل ہی رہا ہے اوورسیز پاکستانی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کی، تو آپ ان کو ووٹ کے حق سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے، نہیں کرنا چاہیے ان کو، باقاعدہ ووٹنگ کا دنیا بھر میں دیا جاتا ہے سر، ووٹنگ کا، امریکہ میں ایک ایک ووٹ کی قدر کی جاتی ہے۔ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، میں ابھی وہ وقت شاید نہیں آیا، میں آگے کی بات کر رہا ہوں۔ امریکہ تک میں اس ووٹنگ کے طریقے کے اوپر جو ہے نا بڑے سوالیہ نشان، نہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، دیکھیں نا وہ تو سافٹ ویئر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں کتنی ویکنس ہے، لیکن یہ وقت قبل از وقت اگر میں بات کروں، اس کو آپ غلط نہ سمجھے گا، اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز یہاں پر کامیابی سے رائج ہو گئے، آپ کو پولنگ اسٹیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے نا، آپ بیٹھا ہوا آدمی چیچا وطنی کا کراچی میں ووٹ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی بایو میٹرک سے وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا کہ یہ چیزیں ہر آدمی گھر میں بیٹھ کے ووٹ کر لے گا، جعلی ووٹ ختم ہو جائیں گے اس میں، ہر آدمی گھر میں بیٹھ کے ووٹ ڈال دے گا۔ آپ میرا ووٹ نہیں ڈال سکیں گے کیونکہ آپ کی بایو میٹرک میری بایو میٹرک میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا، یا جس طرح ہم شناختی کارڈ کی ڈیٹ آف ایکسپائری، ڈیٹ آف ایشو ڈال یہ دیتے تو ہیں، ساری چیزیں مینیول ہے نا، آپ کسی نے ڈالی لیکن بایو میٹرک تو نہیں ہے نا سر، بایو میٹرک تو اللہ نے کسی بھی بنایا، فرنچائز پہ جا کے کسی بھی موبائل شاپ پہ جا کے ہم ووٹ ڈال دیں گے، بالکل ووٹ ڈالیں، جہاں پہ بایو میٹرک ویریفیکیشن کرا دیں، صحیح فرمایا۔ تھوڑی سی میں ہٹ کے بات کروں گا، جو ہماری جو آج کل جو کاروباری حالت ہے، 35 سے 40% ہمارا کاروبار ہے، چوری ڈکیتی لوٹ مار، موبائل چھیننا، گاڑیوں میں سے شیشے توڑ کے سامان نکال، روزانہ عادت ہے۔ ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے تاریخ و ٹریڈ الائنس کا، روزانہ، کل بھی 8-6-7 عورتوں کو ہم نے پکڑا ہے، ڈولمن مال سے سامان لے کے چلے گئے۔ یہ اس میں آئی جی سنگھ کو سوچنا چاہیے، ایڈیشنل آئی جی کو سوچنا چاہیے، بہت زیادہ خراب ہے، نفریہ کم ہے۔ اگر آئی جی آپ آئی ڈی سے آئے جو پروگرام دیکھیں، میں ان کو میسیج بھی کر چکا ہوں، سب کچھ کر چکا ہوں، ہم نے ایس ایچ او نے ہمارے ساتھ دیا، لیکن یہ وارداتیں اتنی بڑھ گئی، یہ اتنی تاریخ بلکہ پورے کراچی میں وارداتیں بڑھ گئی، یہ بے لگام گھوڑا ہو گیا، بے لگام گھوڑا ہو گیا۔ اس پہ ایک وجہ جو ہے نا بے روزگاری بہت بڑی ہے، بے روزگار باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں یار، ہم تو دیکھیں باہر کے لوگ ہیں، کراچی والے نہیں ہیں، میں نے خود کل پکڑا کہاں سے، باہر سے، کیا بول سکتے ہیں اس پہ؟ ڈی جی رینجرز کو بھی سوچنا چاہیے، آئی جی سندھ کو سوچنا چاہیے، ایڈیشنل آئی جی کو سوچنا چاہیے، وزیر اعلیٰ کو سوچنا چاہیے، اور اس پہ اگر سے فوکس نہیں کریں گے اس سے زیادہ حالت خراب ہو سکتے ہیں۔ مہنگائی تو ہے، ڈیزل کے دام، پیٹرول کے دام، بجلی کے دام بڑھیں گے، اس سے زیادہ بہت زیادہ پرابلم ہو، اس میں لوگ باہر بھی آ سکتے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا چاہیے، بہت زیادہ کنٹرول کرنا سردار صاحب مجھے بتائیے کہ آپ یہ نئی جو حکومت آئی ہے اس کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات جلدی پیدا کریں کہ الیکشنز ہوں، اس کے علاوہ کیا کہیں گے ان سے؟ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، کوئی نئے ایسے اچھا سر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، لاہور اور اس کے مضافات میں ناظرین افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ آگے پھر سردار صاحب سے فائنل کامنٹ لوں گا، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور سیاسی شخصیت ہیں، پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سے ان کا تعلق ہے جناب سردار عبدالرحیم صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں تاجر رہنما الیاس میمن صاحب۔ بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین بات ہو رہی تھی اور مزید ہم سردار صاحب سے کچھ اور بھی باتیں جاننا چاہیں گے۔ سر اب جب کہ ایک کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ ملک میں فارم ہو گئی، اپارٹ فرام ایوری تھنگ کے الیکشنز ہیں، ہوں گے نہیں ہوں گے، کیا آپ سمجھ سکتے ہیں اس قسم کی دو پارٹیز جس کی آئیڈیالوجی بالکل ڈیفرنٹ ہو ایک ساتھ حکومت میں ساتھ رہ کے کام کر سکتی ہیں؟ تو سلیس اردو میں بھانمتی کا کنبہ کہتے ہیں، چوچو کا مربع بھی کہتے ہیں، بھانمتی کا بھی۔ اچھا، تو اب یہ پتہ نہیں کتنے دن چلے گی، تو اسی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے پاکستان کے لیے کہ جتنا جلد الیکشن کروا سکتے ہیں کروا لیں۔ اچھا،
لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیسز اب ختم ہو رہے ہیں اور باقی چیزیں ہو رہی ہیں یہ اثر انداز ہوں گے آنے والے الیکشنز پہ؟ دیکھیں کیس ختم کبھی بھی نہیں ہوتا. اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو وہ کیس میں ختم نہیں کرا سکتا, وقتی طور پر ریلیف لے سکتا ہوں, اس کے بعد ریویو پٹیشن میں کوئی جا سکتا ہے اور دوبارہ سے وہ کیس ریوائیو ہو سکتا ہے. تو ان کی خام خیالی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں, یہ جو تھوڑے وقفے کے لیے آئے ہیں اس میں ریلیف لینا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لے ریلیف لیں. تو جب نہیں دیکھیں قوانین چینج ہو جاتے ہیں, آئین چینج ہو جاتا ہے, تو پھر صحیح بات یہ کیسز کہاں چھپیں گے اس بالکل صحیح, دوبارہ ری اوپن ہونے میں حکومت کے پیچھے. اچھا سر, بلدیاتی الیکشن سندھ میں مختصر بتا دیجیے گا کیا کہتے ہیں؟ بلدیاتی الیکشن سندھ میں اس وقت کنٹروورسی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا جس میں انہوں نے آرٹیکل 74 اور 75 کو کالعدم قرار دیا ہے, الٹرا وائرس کہتے ہیں لیگل ٹرمز میں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو آئین پاکستان کا آرٹیکل 140A ہے اس کو اس کے تحت سارے قوانین ہونے چاہیے. تو یہ سندھ اسمبلی میں جائے گا کیونکہ جو ایکٹ ہے 2013 کا, ایس ایل اے جو ہے, ایس ایل اے جو 2013 ہے وہ سندھ اسمبلی نے پاس کیا ہے, تو اس میں ترامیم بھی جو ہیں وہ سندھ اسمبلی کرے گی, اور ترامیم سے پہلے وہ جو الیکشنز کرائیں گے تو اس کی پتہ نہیں کیا حیثیت ہوگی. ہم نے پٹیشن ڈالی بھی ہے ہائی کورٹ میں, اور انشاءاللہ کل چیف جسٹس کے سامنے ہوگی تو اس پہ وہ کوئی فیصلہ دیں گے. تو پی ٹی آئی کی بھی پٹیشن تھی, آج چیف جسٹس نے ڈسمس کر دی اس کو, لیکن ہماری پٹیشن مختلف ہے. ہماری پٹیشن جو ہے وہ لیگل گراؤنڈز اس کے صرف امینڈمنٹس کے نہیں ہیں, پروسیجر کے بھی ہیں. اوور آل کہ کیا پروسیجر ہونا چاہیے اور کیا چیز ہونی چاہیے. سر بس آپ کا تھینکس کرنا چاہیں گے, رمضان کے حوالے سے ناظرین کو کچھ کہنا چاہیں تو بس دعا کیجئے, یہ مبارک مہینہ ہے, آج بڑی رات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی جو پاکستان سے محبت کرتا ہے اس کو دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے, استحکام کے لیے, ترقی کے لیے, اور پاکستان میں تعلیم کو جو ہے عام کرنے کے لیے یہ دعائیں کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی رحم فرمائے گا, پاکستان کے مسائل کو حل کرے گا. آمین سب آمین. سر کچھ آپ کے لیے گفٹ ہے فریشسٹ میں جانب سے گفٹ دیا جا رہا ہے سر. یہ آپ نے آپ بیٹھے تشریف رکھیں سر. بہت شکریہ. ملکہ مسالے کی جانب سے گفٹ دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ یہ مرحبا ارے بہت سارا ہو گیا یہ تو, اور 7 ہربل کا یہ گفٹ ہیمپر ہے سر, یہ بھی آپ کے ساتھ. بہت شکریہ. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. اوکے ناظرین, اسی کے ساتھ ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم. ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز خصوصی نشریات رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. سلسلہ ہے کار خیر کا. اس سیگمنٹ میں ہم المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے مختلف شعبہ جات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں, ایک طرف تو یہ تاجر ہیں, تاجر رہنما ہیں, ساتھ ساتھ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے مینیجنگ ٹرسٹی ہیں, اور سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے, جناب الیاس میمن صاحب. کیا حال ہے سر؟ سر اب تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں کار خیر. کار خیر کی بات یہ دیکھیں, ہمارا شاہ فیصل ہاسپٹل میں, شاہ فیصل میں, اورنگی ٹاؤن میں, ملیر میں, یہ ہاسپٹل ہمارے شاہ فیصل بنا کیسے؟ حاجی صاحب اس وقت منسٹر تھے ضیاء-ال-حق کے دور میں, پیٹرول منسٹر, واشنگ کے منسٹر تھے. ضیاء-ال-حق صاحب بھی شاہ فیصل میں جب دکانیں آ چکے ہیں, جنید صاحب بھی آ چکے ہیں. جو حاجی محمد صاحب افریقہ والے جو ہیں ان کو ہم نے بولا ہاسپٹل بنانا ہے. مرحوم میرے اقبال میمن صاحب جو ہے وہ اصل کرتا رہا تو وہی حاجی صاحب کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. اس کے بعد 2003 میں انتقال ہوا, اس کے بعد میں حاجی صاحب کے ساتھ المصطفیٰ کے ساتھ ہوں. میں تو وہ ہاسپٹل بنایا, جگہ خریدی تھی. تو اقبال میمن مرحوم بھائی نے کہا کہ آپ اس کے ایک دفعہ ضیاء-ال-حق سے ملاقات کرا دیں, حاجی محمد صاحب کی, افریقہ والوں کی, تو آسانی ہو جائے کہ یہ ہمارے کو جگہ وغیرہ. حاجی صاحب نے یہ کرا. جب ان کی ملاقات کروائی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو یہ المصطفیٰ ہاسپٹل میں لے کے دیتا ہوں. اس وقت 5.5 کروڑ روپے کا انہوں نے 5.5 لاکھ روپے کا لے کے دیا شاہ فیصل کالونی میں. پلاٹ لے کے دیا, پلاٹ لے کے انہیں بنا ہوا, تو بنگلہ بنا ہوا, تو پرانا اس زمانے میں لے کے دیا تھا. اب تو ماشاءاللہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے. اسی طرح ملیر میں, اسی طرح اورنگی ٹاؤن میں میرے خالو عبد المجید ادیس صاحب نے, وہ بھی آئی صاحب کے کہنے, اقبال مرحوم اقبال کے کہنے, وہ بنوا کے دیا اورنگی ٹاؤن میں قصبہ عمر کے اوپر, وہ بھی چل رہا ہے. اسی طرح حاجی صاحب کے ساتھ مل کے سب یہ کام, ڈونر کی وجہ سے بھی کوئی پرابلم ہوئی تو ہوتا ہی ہے. المصطفیٰ کو پیسے دینے والے کمی نہیں ہے, پیسے ہر آدمی دے رہا ہے, محنت کرتے ہیں, ایمانداری سے کام کرتے ہیں, سب پیسے. آج بھی میں نے ٹیلی فون پہ کسی بولے اس نے آیا پیسے آ کے تم لے جاؤ, کوئی منع نہیں کرتا.
کہ ہمارا جو ٹرسٹ بنا ہوا ہے جو 5-7 آدمی بنے ہوئے ईमानदारी سے مخلص سے کام کرتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر رحیم صاحب نے 10 کروڑ روپے لگائے یتیم خانے کے اندر, انہوں نے اپنی جیب سے پیسے دیے. صدر بھی ہمارے یتیم خانہ بنایا, اسکول بنایا, سب کچھ بنایا, پیسے دیے. کسی نے کالج بنا کے دے دیا, کسی نے اسکول بنا کے دے دیا. اس طرح اسی طرح اگر سے کسی آئی صاحب خلوص سے محنت سے, آج بھی آئی صاحب کسی ڈونر کے پاس گئے میں اس کے ذات تو میں اس کو آ گیا. تو یہ بہت بڑا کام ہے اور آگے بھی بہت سارے پائپ لائنوں کا کام ہے اور اس سے زیادہ کام بنانے کا ارادہ ہے. ہمیں کچھ مشینیں چاہیے, اس میں ڈونر بنا مشینیں 30-35-40 لاکھ کی مشینیں, کسی ڈونر کم مشینیں بھی ہم کروا دیں گے. اس میں یہ مسئلہ ہے, کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیا طریقہ کار ہے ڈونیٹ کرنے کا؟ ڈونیٹ کرنے کا طریقہ ہے کسی کو کوئی کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو سب سے زیادہ اس وقت جو ہے اپنے یعنی کہ سمجھ لو کہ ایک گردے کی مشین آتی ہے, مسانے کی مشین آتی ہے, وہ 35 لاکھ روپے کی مشین ہے. اگر جو وہ مل جائے کوئی ڈونر کر سکتا ہے تو وہ کر دیں, ہمیں پیسے نہیں چاہیے, وہ ڈونر کر دو, ڈائریکٹ مشین چاہیے, ڈائریکٹ مشین چاہیے. تو اس سے مطلب ہمیں آسانی ہو جائے گی. ڈائلسس وغیرہ کی اور ڈائلسس سے مشین ہمارے پاس ہے, اس کی چیز کی نہیں ہے. گردے کی اور جو مسانے کا آپریشن ہوتا ہے وہ اس سے مشین آتی ہے, اس میں کیمرہ وغیرہ لے کر تو اس سے آسانی. اینڈوسکوپ جو اسے اینڈوسکوپ کہتے ہیں, وہ مشین 35 لاکھ روپے کی مشین, کیمرے سے جو کیمرے آپریشن سے کیا ہوتی ہے. جاتا ہے. وہ اگر مشین ہمیں مل جاتی ہے تو مطلب لوگوں کو آسانی ہو جائے گی. ہاں, یہ وہ خاص طور پہ آپریشن جو کیمرے کے ذریعے ضروری ہوتے ہیں, وہ اس میں پیٹ کھولنا نہ پڑے. ہاں, پھر ڈائریکٹ وہ نشان, وہ مطلب وہ مشین ہمیں 35 لاکھ روپے کی مشین ہے. وہ ڈینر دو میری آواز سننے تک وہ مشین دینا چاہے, ہمیں مشین دے تو ہمیں پیسے نہیں چاہیے, تو لوگوں کو اس سے آسانی ہو جائے گی. صرف لوگوں کے لیے, بالکل عام پبلک کے لیے, عام پبلک فری بھی آپریشن کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے, عام پبلک کے لیے. اچھا, یہ ہمارے ساتھ ناظرین میرا پہلا روزہ سیگمنٹ ہے, اس کے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑے پیارے پیارے ننھے منھے بچے ہیں, اور اب ان کے پاس ہم جانا چاہیں گے. یہ لیجیے گا بیٹا. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے, خیریت سے؟ ٹھیک. کیا نام ہے آپ کا؟ ماہم ارشد. جی ماہم ارشد. ماہم اشر, اشعر, ماہم اشر. اوکے اوکے, کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 2 کلاس میں پڑھتی ہیں, ماشاء اللہ. تو روزہ رکھا ہے آج کا؟ جی ماشاء اللہ بیٹا, بڑے پیارے کپڑے پہنے ہوئے, کس نے دلائے آپ کو؟ مما نے. مما نے دلائے؟ پاپا نے. پاپا نے دلائے؟ ہاں ماشاء اللہ, بہت پیارے. آپ پاپا کی آپ زیادہ لاڈلی ہیں یا وہ زیادہ لاڈلی ہیں, بڑی والی؟ دونوں. آپ دونوں جڑواں تو نہیں ہے نا؟ نہیں. اچھا, آپ ان سے بات کرائیے گا. جی بیٹا, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. مائک پہ بولو بیٹا, آواز ہی نہیں نکل رہی روزے کی وجہ سے. ہاں آپ بولو, کیا حال ہے, خیریت سے؟ ٹھیک. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عائشہ ارشد. عائشہ اشر نام ہے آپ کا, ماشاء اللہ. اور آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 5 کلاس میں پڑھتی ہیں, ماشاء اللہ. چلیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو آپ بابا کو زیادہ چاہتی ہیں, ماما کو زیادہ چاہتی ہیں؟ دونوں. نہیں, ایک بتاؤ. نہیں ایسے نہیں, روزے میں سچ بولتے ہیں. بتا دو, آج کوئی نہیں دیکھ رہا, ذرا کٹ مت کیجیے گا. ہاں آپ بتا دو بیٹا. نہیں, دونوں. ہیں دونوں. مائک پہ بتاؤ. بابا کہہ رہی ہو؟ دونوں. ہیں دونوں. یہ صحیح بتائیے. آپ بتاؤ بیٹا. نہیں, بڑی بہن کی نقل نہیں کرو, آپ بتاؤ کس کو زیادہ چاہتی ہو, بابا یا ماما؟ سوچ کے, آپ چھوٹے بچے کو سچ بتا دیتے ہیں. جلدی سے بتاؤ. دونوں کو. نہیں, ایک بتا دو, کوئی نہیں دیکھ رہا, آواز ہی نہیں جائے گی. جلدی سے بتاؤ. مما. کس کو؟ ہیں مما اور بابا ہیں بابا. اچھا, چلیے لائیے بیٹا. اب گھر میں پٹائی ہونی ہے امی سے آج, کنفرم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ جی. کیا نام ہے؟ ام ہانیہ. ام ہانیہ, ماشاء اللہ. اور یہ اتنے تاج لگا کے چیزیں لگا کے, کس نے کپڑے دلائے؟ مما. بہت پری لگ رہی ہیں آپ تو, بالکل پیاری سی. اور کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ 4. ماشاء اللہ. اللہ ہی بھائی کو دیجیے گا مائک. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹوپی تو بڑی زبردست پہنی ہوئی ہے. کیا نام ہے؟ حذیفہ. حذیفہ. کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 5. ماشاء اللہ. ٹوپی کس کی ہے؟ ابو کی ہے, آپ کو دلائی ہے؟ بڑی اچھی ٹوپی دلائی ہے. آج آنے کے لیے یہاں پہ, یا ویسے ہی پہنتے ہیں آپ؟ پہنتے ہیں, ماشاء اللہ. چلیں, اچھی بات ہے. ویسے مجھے لگ رہا ہے آپ کی ٹوپی برابر والے نے پہنی ہوئی ہے. بلیک اور وہ جو کلر ہے نا گولڈن, وہ ان کا ہے, اور ایسا لگ ہی رہا ہے. آپ کی ٹوپی تو نہیں دی, آپ نے تو نہیں دی. اچھا, بات کرائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا نام ہے بیٹا؟ احمد رضا. احمد رضا. جی. اچھا, ماشاء اللہ. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ مدرسے میں. مدرسے میں پڑھتے ہیں, ماشاء اللہ. جبھی تو اچھا, چلیں, تو بہت اچھی بات ہے. روزہ کتنے روزے رکھ لیے اب تک؟ ہمارے پورے جا رہے ہیں. کب سے؟ جب سے ہم وہ رمضان شروع ہوئے. سے پیدا ہوئے؟ نہیں, پہلے رمضان سے. اچھا,
माशाल्लाह। लाइए बहन को दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? ठीक। क्या नाम है आपका? सारीन। सारीन। सारीन, अच्छा। सारीन, मुझे बताइएगा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 5 क्लास में। 5 क्लास में पढ़ती है। बेटा अब इतनी दुबली पतली और रोजा तो नहीं महसूस हो रहा ज्यादा? नहीं। है, गुजारा हो जाएगा। तो देखिए शरबत भी रखा हुआ है मरहबा का, साथ में ये लंच बॉक्सेस भी हैं। अच्छा, इसके अलावा ये कुछ गिफ्ट, मुझे गिफ्ट वाउचर्स और भी चाहिए होंगे। रॉयल का गिफ्ट वाउचर है, ये आपको 5000 रुपीज़ का रॉयल फन क्लब का गिफ्ट वाउचर है। बेटा आप सबको दिए जाएंगे रॉयल फन क्लब के। इसके अलावा नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि पर्ल कॉन्फेक्शनरी की जानिब से मुख्तलिफ इनामात हैं, मुगलिया की जानिब से इनामात हैं। माइक बेटा इस बच्चे को दे दीजिएगा, इनसे मेरी बात नहीं हुई है, ये घबरा रहे कब से, बात नहीं कर रहे। इधर देखिए बेटा, हेलो अस्सलाम वालेकुम, इधर मेरी तरफ। क्या नाम है? फाहम। फाहम। फाहम पूरा नाम क्या है? फाहम अहमद। फाहम अहमद। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? फाउंडेशन। स्कूल, फाउंडेशन स्कूल में। क्लास कौन सी है? क्लास 1। अच्छा, ये सिंधी टोपी किसने पहनाई है? बड़ी जबरदस्त लग रही है। किसने मम्मा पहनाई है? मम्मा ने। मम्मा ने पहनाई। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ से आए? लांडी। लांडी से आए। चले माशाल्लाह बेटा, ये सारी चीजें जा रही है। अभी आपको गिफ्ट भी दूंगा और अगर बुक्स हुई तो कुछ बुक्स भी आपको दूंगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा नाज़रीन, अब इसके साथ ही साथ जो है ना हमारे आज के इस सेगमेंट मेरा पहला रोज़ा का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचे। कितना वक्त होगा जी हमारे पास? शकील मदनी साहब हमारे साथ मौजूद, आइए तशरीफ लाइए जी, आ जाइए शकील मदनी साहब जी। मैं चाहूँगा कि आप सलाम पेश कर दें जी। जी आइए, आइएगा जी, आइए शकील साहब, ये लें, आ जाए, ये लें, ये लें सर, एक सेकंड हो गया बस, ये सलाम पढ़ दीजिएगा सर, ताकि इसके साथ ही और नाज़रीन हम फिर वक्फे पे चले जाएंगे, उसके बाद कराची और उसके मदाफात में इफ्तार का वक्त होगा जी। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था,